अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की सूरत मुबारक का नाम सूरतुल बय्यिना है। ये मदनी सूरत है। इसका 1 रुकू है और 8 आयात हैं। सूरत मुबारक का नाम बय्यिना है। बय्यिना का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को वाज़िह कर देना, साफ़ बयान कर देना। गोया अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें एक ऐसा बय्यिना दिया है जिसने हक़ और बातिल को, सच और झूठ को, खरे और खोटे को बिल्कुल वाज़िह करके रख दिया। अब वो बय्यिना क्या है, इसका बयान इस सूरत मुबारक में है। आयत नंबर 1 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो उस वक्त तक बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास रोशन दलील ना आती। आयत मुबारक में जो सबसे अहम लफ्ज़ आया है वो मुनफ़क्कीन आया है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका माना क्या है। लफ्ज़ी तर्जमा तो इसको कर दिया जाता है कि बाज हो जाने वाले, मगर असल माना इसका जुदा होना भी होता है, क्योंकि इन्फाक जो है ये फ़ाक काफ से है। किसी चीज़ को खोलने के लिए आता है, तोड़ने के लिए आता है, जुदा करने के लिए आता है। जैसे अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ बोला जाता है अनफ़क्कुल अज़म, हड्डी का अपने जोड़ से हिल जाना। और उसमें ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ भी होती है, मगर हड्डी जब अपने जोड़ से हिल जाती है तो उसे अनफ़क कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में ये इस मादे की खासियत है कि जो अल्फाज इस तर्ज़ के ऊपर आते हैं तो उनके अंदर किसी चीज़ को तोड़ने के, जुदा करने के या अलहदा करने के माना पाए जाते हैं। जैसे कि हमने फ़लक का लफ्ज़ पढ़ा था, तो इसमें कहते हैं कि सुबह के रब की कसम जो कि तारीकी को फाड़ के उसमें से रोशनी को निकालता है। फलाह का लफ्ज़ आता है, फलाह किसान को कहा जाता है क्योंकि वो खेत को फाड़ के उसके अंदर से जो है वो खेती को बरामद करता है। फजर का लफ्ज़ इसी तरीके से है कि फजर जो है वो रात की तारीकी को फाड़ के जो है सुबह के वक्त नमूदार होती है। फ़रज का लफ्ज़ आता है, ये दरार के लिए आता है। तो गोया कि ये सब अल्फाज जो होते हैं इनके अंदर यही माना पाए जाते हैं। फ़ा काफ की तरह, इसी तरह से फ़ा जीम जो है, फज्जा का लफ्ज़ जो है वो फ़क्का से बहुत मिलता जुलता है। तो जो अल्फाज आपस में मिलते जुलते होते हैं बाज़ औक़ात उनके माना भी आपस में बहुत मिलते जुलते होते हैं। और फज्जा जो है वो पहाड़ी दर्रे को कहा जाता है, और पहाड़ी दर्रा जो होता है वो 2 पहाड़ियों के दरमियान में एक बिल्कुल बारीक सा रास्ता होता है जिसे अरबी ज़ुबान में फ़ज कहा जाता है। लिहाजा कुरान पाक में हम ये लफ्ज़ देखते हैं ये सिर्फ 2 जगह पे आया है। फ़क्कु राक़बा हमने पीछे वाली सूरतों में पढ़ा, और फ़क्कु राक़बा का मतलब क्या होता है, ग़ुलाम की गर्दन को छुड़ा देना, आज़ाद कर देना। तो गोया कि जब आप ग़ुलाम को अपने आप से अलहदा करते हैं, उसको आज़ाद करते हैं, तो इस अमल को फ़क कहा जाता है। तो इसी लफ्ज़ फ़क से जो है मुनफ़क्कीन भी बना है। जैसे कि हम बोलते हैं मुनफ़सिलीन, मुअतज़िलीन, मुंतज़िमीन, मुनक़सिमीन, उसी तर्ज़ के ऊपर जो है ये मुनफ़क्कीन का लफ्ज़ बना है। मुफ़स्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं या अलहदा करते हैं तो इस अमल को इन्फ़िकाक का अमल कहा जाता है। अब हम आयत मुबारक का जब तर्जुमा देखते हैं तो हमें बात वाज़ेह हो जाती है कि काफिर, अहले किताब और मुशरिकीन जो हैं वो अलहदा होने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास बय्यिना ना आ जाती। तो इससे पहले कि हम बय्यिना की वजाहत करें, उससे पहले एक गौरतलब बात आयत मुबारक में ये आ रही है कि अल्लाह पाक की तरफ से बय्यिना आने के बाद फ़ैसला होना था कि कौन काफिर है, कौन मोमिन है। मगर आयत मुबारक में ये कहा जा रहा है कि वो लोग काफिर थे जो अहले किताब और मुशरिकीन में से थे, यहाँ तक कि बय्यिना उनके पास आई। तो अभी बय्यिना आई नहीं है तो वो फिर पहले काफिर कैसे हो गए। तो मुफस्सिर इसका ये जवाब देते हैं कि यहाँ पे कानूनी कुफर मुराद नहीं है बल्कि कुफर बिल माना मुराद है, क्योंकि कफरा का मतलब होता है बीज को ज़मीन के अंदर छुपा देना। इसलिए किसान को भी काफिर कहा जाता है। और हम काफिर को काफिर क्यों कहते हैं कि वही आने से पहले भी, अम्बिया के आने से पहले भी अल्लाह पाक ने एक नूर, एक बसीरत, एक फ़ितरत जो है हर इंसान के अंदर रखी है कि वो अपने रब को पहचान सकता है, वो गलत और सही को पहचान सकता है, वो हक़ को पहचान सकता है। लेकिन जब इंसान उस नूर, उस बसीरत, उस फितरत का जब इनकार करता है तो उसको काफिर कहा जाता है। और बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने इसका जवाब यूँ भी दिया है कि कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले माशरे में हर तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी फ़ितरत ज़िंदा थी, बेदार थी। जब बय्यिना आई तो उनकी फ़ितरत ने बय्यिना को कबूल कर लिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपनी फ़ितरत को जो है वो दबाया हुआ था, मस्ख़ किया हुआ था, या वो उसे कबूल नहीं करना चाहते थे। लिहाजा जब बय्यिना आई तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। लिहाजा उनके अंदर का जो कुफ़र है अब वो ज़ाहिर के ऊपर आ गया। जो नेक था वो मोमिन बन गया, और जो अंदर से काफिर था वो अब ज़ाहिरी कुफर के ऊपर भी आ गया। फिर मुफस्सिर किराम इसको यूँ भी बयान फरमाते हैं कि कुरान से पहले इस माशरे में 4 तरह के लोग थे।
ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے ظاہر اور باطن دونوں میں نیکی تھی، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ورقہ بن نوفل، کہ انہوں نے جیسے بینہ کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اندر سے بہت اچھے تھے مگر باہر سے تھوڑے سخت مزاج تھے، جیسے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، کہ ان لوگوں نے دین کو قبول کرنے میں 6 یا 7 سال کا عرصہ لگایا، مگر ان کے اندر فطرت بیدار تھی، مگر قبول کرنے میں ان لوگوں کو تھوڑا سا وقت لگا۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو بظاہر اچھے تھے مگر باطن سے اچھے نہیں تھے، لہٰذا ابو جہل، جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، کہ وہ اتنا حکمت والا تھا کہ لوگوں سے فیصلے کرواتے تھے، بہادری بھی دکھاتا تھا، سخاوت بھی کرتا تھا، مگر حق کو کیوں قبول نہیں کیا کہ اگر نبی علیہ السلام کو قبول کر لیں گے تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھے وہ لوگ تھے جو کہ ظاہر اور باطن دونوں سے برے تھے۔ اس میں جو کردار بیان کیا جاتا ہے وہ ابو لہب کا کیا جاتا ہے کہ وہ کافر تو تھا ہی، مگر کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی خوبی، کوئی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ اس لیے جب اللہ پاک کی طرف سے بینہ آتی ہے تو کھوٹا اور کھرا خود بخود علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں جو منفقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ باب انفعال سے ہے، اور یہ فعل لازم ہے۔ گرامر کے لحاظ سے فعل لازم کون سا ہوتا ہے؟ جو فقط فاعل کے اوپر پورا ہو جاتا ہے اور اس کو مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب انفاق کے عمل کو فعل لازم کی صورت میں کیوں لایا گیا ہے؟ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ بینہ آتا ہے جو نبی علیہ السلام کی ذات ہے یا قرآن پاک ہے، تو گویا کہ اس چیز نے ہر انسان کو اپنے آپ سے جدا کر دیا، حق کو اور باطل کو جدا کر دیا، کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیا۔ گویا کہ آپ یوں کہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا فارمولہ تھا کہ انسان اس میں اپنے آپ کو رکھتا تھا تو خود بخود کلیئر ہو جاتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کس جماعت کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اس سارے عمل کے لیے انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ عمل خود بخود ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی عامیانہ سی مثال جو آج کے دور کے حساب سے دی جا سکتی ہے کہ جیسے آٹومیٹک مشینز ہوتی ہیں، ہم اس میں اپنے کپڑے ڈال دیتے ہیں، سرف ڈال دیتے ہیں، پانی خود بخود آتا ہے، مشین اس کو دھوتی ہے، سپن بھی کر دیتی ہے، پانی کو باہر بھی نکال دیتی ہے، کپڑا دھلا دھلایا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو گویا بینہ نے یہ بتا دیا کہ کون اس معاشرے کا ہیرا ہے اور کون اس معاشرے میں کوڑا کرکٹ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر مفسرین کرام نے جو ہے اس سارے عمل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کو انفاق اول کہتے ہیں، ایک کو انفاق ثانی کہتے ہیں۔ انفاق اول کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ذات عالی قرآن پاک کے ساتھ آتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے نبی علیہ السلام کی ذات کو قبول کیا، کس نے قرآن کو قبول کیا۔ تو پہلی چھانٹی تو یہاں پہ ہوگی کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ انفاق ثانی میں کیا ہوا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر ایمان والوں کی بھی جو ہے وہ آزمائش ہوئی کہ ان میں سچا ایمان والا کون سا ہے اور جھوٹا ایمان والا کون سا ہے، کمزور مومن کون ہے اور مضبوط مومن کون ہے۔ اس لیے انفاق ثانی میں وہ مسلمان جنہوں نے بھوک، پیاس، ظلم، ہجرت، جنگیں سب کچھ برداشت کی، انہوں نے اپنے ایمان کو ثابت کیا کہ وہ اس معاشرے کے خوبصورت ترین لوگ ہیں۔ اور پھر کتنے لوگ ایسے تھے جو ایمان قبول کرنے کے بعد گھبرا گئے کہ ہم تو اس دین کے اوپر نہیں چل سکیں گے، ہم تو جنگیں نہیں لڑ سکیں گے، یہ ساری قربانیاں ہم تو نہیں دے سکیں گے۔ عین جنگ کے میدان میں 300 لوگ جو ہیں وہ جنگ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ انفاق ثانی بھی ہوا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کون کتنا خالص ایمان والا ہے۔ پھر مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان میں سے رسول کو نہ بھیج دیں۔ لہٰذا اب نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ لوگ قریشی نہیں رہے ہیں یا یہ لوگ عرب نہیں رہے ہیں، اب یا تو کوئی ایمان والا ہوگا یا پھر کوئی کفر والا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں رسول من اللہ، یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یتلو صحف مطہرہ، جو تمہیں اللہ کا پاک کلام پڑھ کر سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسول من اللہ میں رسول کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور عربی زبان میں تنوین عظمت کے لیے بھی آتی ہے۔ گویا کہ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت عظمت والے رسول آئے ہیں۔ اور مفسرین کرام جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں پہ نبی علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے لیے اور دین کی بہترین دعوت کے لیے تمہارے سامنے جس کو بطور کردار پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت بہترین اور بہت اعلیٰ ہستی ہے۔ اس ہستی کے آنے کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی، مجھے دین سمجھ نہیں آیا، میں حق کو قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ نبی وہ ہیں جو اس کتاب کو پڑھ کر سناتے ہیں، مگر یہاں پہ جو کتاب کی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ قیمہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور قیمہ کا مطلب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں قرآنی آیات اور احکام ہیں۔
لیکن قیمہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر کے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ گویا کہ قرآنی آیات اور احکام کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مضبوط ہو، یا کوئی انسان اپنی ذات یا اپنی زندگی کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، استحکام لانا چاہتا ہے، تو اس کو اس کتاب کو فالو کرنا ہوگا، اس کے احکام اور اس کے آیات کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا۔ یہ قرآن کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں مضبوطی چاہیے تو یہ کتاب تمہاری مددگار ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ بینہ جو ہے یہ مدنی صورت نہیں ہے بلکہ لیٹ مکی صورت ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام کو گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان قریب جو ہے اب آپ کو ہجرت کرنی ہوگی۔ گویا کہ بینہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے حالات اور آنے والے آپ کے جو مخالف اور دشمن ہیں وہ مکہ کے دشمنوں سے بہت مختلف ہوں گے، اور مکہ سے بہت مختلف حالات جو ہے آپ کو ہجرت کے بعد فیس کرنے ہوں گے، کیونکہ مکہ کا دشمن تو کافر تھا، لیکن جو مدینہ کا دشمن تھا وہ منافق تھا، اور منافق اہل کتاب کو کہا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اب اہل کتاب جو ہے وہ علم نبوت کا اقرار تو کرتے ہیں مگر منافقت کے ساتھ، لہذا اسلام لانا ایک اور مختلف معاملہ تھا، اور اسلام لانے کے بعد کا معاملہ ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے، اس کے بالکل کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مکہ کے کافروں نے تو مانا ہی کوئی نہیں، لیکن جو مدینے کا دشمن ہے وہ مانتا ہے، مگر ماننے کے بعد اس کا کیا رویہ ہے وہ سورہ بینہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے بینہ آنے کے بعد جو ہے وہ جدا راستے کو اختیار کیا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ بینہ کے اندر بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ بینہ سے یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ بتوں کو ماننے والے تھے، مگر ان کے آپس میں مزاج مختلف تھے، ان کے آپس کے عقائد بھی آپس میں مختلف تھے۔ ایون یہود و نصارہ جو ہیں ان کے بھی آپس میں بہت شدید اختلافات ہیں، مذہبی طور پہ یہودی نصارہ کو نہیں مانتے، اور نصارہ جو ہیں وہ یہودی کو نہیں مانتے، مگر وہ سب ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کے اوپر چل رہا ہے، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، وہ آپس میں کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں۔ مگر جو بینہ ہے، جو دین اسلام ہے، جو نبی علیہ السلام ہے، جو قرآن ہے، یہ ایسے نہیں کرتا ہے، یہ حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، جو غلط ہے اسے غلط کہتا ہے، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہتا ہے۔ لہٰذا ان تمام مذاہب کو اسلام کے ساتھ مسئلہ ہے، آپس میں یہ لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، مگر اسلام کے ساتھ یہ لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام ان کے غلط کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ سب اختلافات اپنی جگہ ہیں، ملکی سطح پہ بھی اور دینی سطح کے اوپر بھی، مگر مسلمانوں کے خلاف سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اصل مسئلہ ان کو اسلام سے ہے، بینہ سے ہے، ہمارے نبی سے ہے۔ پھر مفسر کرام فرماتے ہیں کہ یہ دین بینہ کس طریقے سے ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو خاندان، قبیلے، رشتے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اسلام ایک نئی آپ کی شناخت متعارف کرواتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو وہ اس طرف آ جاتا ہے، وہ ایمان والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب وہ نہیں مانتا ہے تو وہ دوسری طرف چلا جائے گا، اب وہ میرا قبیلہ نہیں رہا، اب وہ میرا خاندان نہیں رہا، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بینہ ہے جس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آج کے ضمن میں لے کہ پنجابی جو ہے وہ پٹھان سے نفرت کرتا ہے، پٹھان جو ہے وہ کراچی والوں سے نفرت کرتا ہے، تعصب پایا جاتا ہے، نسل کا تعصب پایا جاتا ہے، خاندان کا تعصب پایا جاتا ہے۔ بینہ یہ ہے جو ان تمام فرق کو ختم کرتا ہے۔ دین اسلام میں کوئی پٹھان، کوئی پنجابی، کوئی بلوچی، کوئی سندھی نہیں ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ ایک ہے، اور اگر وہ پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے اور وہ کیا ہے۔ لہٰذا بینہ فیصلہ کرے گا کہ میرا اپنے صوبے والے سے، کسی ملک والے سے یا اپنے خاندان والے سے میرا کیا تعلق ہے۔ پھر جو قرآن کو کتب قیمہ کہا گیا ہے، مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی تمام کتابوں کے مضامین جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلی تمام کتابوں کے لیے آج ہمیں جتنے والیوم نظر آتے ہیں ان کے مضامین کی وضاحت کے لیے وہ بہت بھاری بھرکم والیومز ہیں، مگر ان تمام کتابوں کے مضامین جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک کی چند آیات میں مل جاتے ہیں۔
پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام ایک گرامر کے لحاظ سے نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں، جہاں کہیں قرآن پاک میں آتینَ الکتاب آئے گا تو وہ پازیٹیو سینس میں ہوگا کہ ہم نے جن کو کتاب دی انہوں نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا۔ جیسے آیت مبارکہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، ہم نے ان کو کتاب دی تو انہوں نے اس کتاب کی ایسی تلاوت کی جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا۔ مگر جہاں کہ قرآن پاک میں اوت الکتاب سے بات کی جاتی ہے، پیسیو وائس میں بات کی جاتی ہے، مجہول انداز میں بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ اللہ پاک نیگیٹو سینس میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب دی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كُلُّ آیَةٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَهُمْ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے آپ انہیں ہر طرح کی نشانی دکھا دیں، وہ کبھی آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ لہٰذا آتینَ الکتاب کا اور اوت الکتاب کا جو فرق ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مفسرین کرام پہلی آیت مبارکہ میں اور اس آیت مبارکہ میں آپس میں ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی آیت مبارکہ میں کفر سے نور کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ذات عالی آتی ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کفر کے اندھیروں سے نور کی طرف آ جاتے ہیں، مگر اس آیت مبارکہ میں نور سے اندھیرے کی طرف کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اہل کتاب کے پاس علم تھا اور یہ آسمانی علم تھا، نبیوں کا علم تھا، تو نور تو اس کے اندر تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ اندھیروں کی طرف کیوں چلے گئے؟ کیونکہ جب ان کے پاس بینہ آئی تو انہوں نے اس بینہ کو قبول نہ کیا۔ مفسرین کرام یہاں پہ اس آیت مبارکہ سے ایک رویہ جو ہے وہ علماء لوگوں کا بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ یہود اور نصارہ کے علماء کرام ہوں یا وہ دین اسلام کے علماء کرام ہوں۔ لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں، علم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام معاشرے کے اندر ہوتا ہے، تو بظاہر تو وہ علم والے ہوتے ہیں مگر ان کے اندر جو ہے تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہود کے علماء جو تھے ان کے پاس علم تھا، وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے، مگر سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کس چیز نے ان کو نہیں ماننے دیا؟ اس بینہ کو تکبر نے نہیں ماننے دیا۔ تو جو تکبر ان لوگوں کے اندر تھا، ان کے علماء کرام کے اندر تھا، وہی تکبر آج ہمیں دین اسلام کے علماء کرام کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ اپنے علم کی وجاہت کے اوپر، اس کے مقام کے اوپر یہ اتراتے ہیں اور دوسرے کی بات کو قبول کرنے میں یہ عار سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے فریق کی بات کیوں مانیں، ہم اپنے آپ کو غلط کیوں کہیں، وہ صحیح بھی ہے تو ہم اس کو صحیح کیوں کہیں، اگر ہم اس کو صحیح کہہ دیں گے تو پھر ہمیں کون سنے گا، ہمیں کون مانے گا۔ لہٰذا اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی تھا کہ میری امت کے کچھ علماء ایسے ہوں گے جو آسمان کے چمڑے کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ وہ علماء جن کے اندر اپنے علم کا تکبر ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ اپنے علم سے امت کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو جوڑنے کی باتیں نہیں کرتے ہیں، اختلافی مسائل کو اٹھاتے ہیں اور جو بنیادی مسائل ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ عوام الناس ان کے اوپر یقین کرتے ہیں مگر وہ عوام کو اپنے علم سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ ظاہر سے علم والے ہوتے ہیں مگر اپنے باطن میں، اپنے رویوں میں، اپنے گھروں میں یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک علم تھوڑا ہو مگر عمل اور اخلاص زیادہ ہو، اور اگر علم ہو تو میرے اندر عاجزی بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بدترین علماء میں سے ہونے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔